अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शाह हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का सिटी कोटली में। अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं और तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो अपनी कैंपेन जो है बड़ी तेज़ी से चलाई रखी हुई है और डोर टू डोर जाकर इस वक्त कैंपेन की जा रही है। अगर हल्का कोटली की बात की जाए तो यहाँ पर जो उम्मीदवारान जो इस वक्त तगड़े सामने नज़र आ रहे हैं वो सबसे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, और दूसरे जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रशीद बानिया जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो मलिक मोहम्मद रिजवान हैं, और चौथे जो हैं वो इस वक्त राजा फ़ातेह महमूद कियानी हैं। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो सियासी दंगल है वो इस वक्त मचा हुआ है और हर उम्मीदवार एक से बढ़ के एक जो है तेज़ी से कैंपेन जारी रखे हुए और डोर टू डोर जो है कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ रशीद बानिया हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं हल्का सिटी कोटली से। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। बानिया साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया इंटरव्यू का। ये बताइएगा कि आपकी जो हल्का सिटी कोटली में कैंपेन है वो कैसे जारी है? बहुत शुक्रिया शाह हुसैन साहब। हमेशा की तरह आपने आज भी मुझे यहाँ पे अपनी आवाम के सामने, अपने हल्के के लोगों के सामने बात करने का मौका दिया है। इलेक्शन कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो हमने तो 5 साल इलेक्शन कैंपेन जारी रखी है, चूँकि इस हल्के के अंदर मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ जो इलेक्शन इससे पहले तो नहीं लड़ा, लेकिन 5 साल में मुसलसल हल्के के अंदर रहा हूँ। चूँकि पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार था तो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन उसके बाद 5 साल पूरे मैं हल्के में रहा हूँ। तो मेरी कैंपेन तो समझ लें कि 5 साल से मुसलसल चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी चल रही है। और हल्के के अंदर इस वक्त जो कोई एक कैंडिडेट जिसको आप मेंशन कर सकते हैं, आपके अपने ज़राए आप पता कर लें, सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस है हल्के के अंदर वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बानिया साहब, ये बताइएगा, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अरसा हो गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपने ऐसे मुश्किल घड़ी में साथ दिया कि जब यहाँ से कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है टिकट नहीं लेना चाहता था और यहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात को जो है आपने एक बड़े लेवल पे लेके गए, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल के कारकुनों के साथ आपने मीटिंग्स की, उनके साथ उठे बैठे, उनको मुतमईन किया। नाराज़ कारकुनान को भी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वापस जोड़ा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? आज़ाद हैसियत से क्यों इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखें शाह हुसैन साहब, जो पिछले 5 साल हैं इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नज़रियाती लोग थे, जो ग्रास रूट के जो हमारे सियासी कारकुन थे, वो पार्टी की क़यादत की वजह से सख्त मायूस थे। तो मैंने देखा कि ये गैप बन रहा है और हमारे लोग मायूस होकर या तो घरों में बैठ रहे हैं या फिर दूसरी जमातों की तरफ जो है ना वो माइल हो रहे हैं। तो मैंने भरपूर काम किया, उनको एक पेज पे लाया, उनको हौसला दिया कि इंशाल्लाह आप घबराएं नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मेरे साथ जो है ना वो उस वक्त जो मेरी इलेक्शन 2021 में मेरे साथ वादा किया था कि आइंदा आपको जो है वो टिकट दिया जाएगा। तो उस उम्मीद पे फिर मैंने भरपूर काम किया हल्के के अंदर। लेकिन अफसोस, चूँकि ज़ाहिर है जब आप पार्लिमानी बोर्ड में जाते हैं तो उस वक्त फिर जो है ना वो एक सियासी कारकुन जो मेहनत करने वाला हो, जिसके साथ लोग हों, जिसके साथ अवाम हो, जिसके साथ पार्टी कारकुन हो, उनकी वहाँ पे सुनवाई नहीं होती। तो मेरी भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, पार्टी कारकुनों ने, अवाम इलाका जो हमारे हल्का सिटी के, उनने मुझे कहा कि इस दफ़ा आपने पीछे नहीं हटना, आप हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आपने इलेक्शन आज़ाद लड़ना है, हम आपके साथ खड़े हैं। बानिया साहब, इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मलिक रिजवान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यासीन हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा फ़ातेह महमूद कियानी हैं, और IPP के उम्मीदवार जो हैं जो मलिक मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार करके पार्टी छोड़ दी और IPP में शामिल हो गए और आज वो हल्का कोटली से नामज़द उम्मीदवार हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। तो ये बताइएगा, तगड़े उम्मीदवार हैं, आपका भी वोट बैंक तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो क्या इन उम्मीदवारों के होते हुए हल्का सिटी कोटली से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे? बिल्कुल जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि लोग इस पूरे सिस्टम के जो लोग आपने गिनवाए हैं, इस सिस्टम से लोग उकता चुके हैं। ये जो हमारे सियासी लोग जिनका आपने हल्का सिटी में बात की है, ये सियासी तौर पर नाकाम हो चुके हैं।
انہوں نے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کے اپنے اقتدار کے چکروں میں پڑ گئے. یہ 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک نئی داستان سناتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے ووٹ لیتے ہیں. لیکن اب حلقہ کوٹلی سٹی کے لوگ جاگ چکے ہیں. اب عوام کے اندر شعور آ چکا ہے. اب نوجوان جو ہیں وہ بدل چکے ہیں. اب ان کے چکمے میں، ان کے فراڈ میں نہیں آئیں گے. یہ قد کاٹ مت دیکھیں. یہاں بڑے بڑے قد کاٹ والے لوگ بھی جب الیکشنوں میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ رزلٹ پھر میں سمجھتا ہوں کہ بدل گیا. اور انشاءاللہ حلقہ سٹی کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت تک، آپ چونکہ ظاہر باخبر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا ان جتنے آپ سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے ان کو بھی ذرا ہی نہیں ہے. لوگ حلقہ سٹی کے بہت اکتائے ہوئے ہیں. یہ مسلستان کا گڑھ بنا ہوا ہے حلقہ سٹی، اور اس میں کسی ایک بندہ نہیں، یہ سارے اس میں شامل ہیں. یہ سارے کسی نہ کسی جگہ اقتدار میں ماضی میں رہے ہیں. لوگ حلقہ کوٹلی سٹی کے اب بالکل جاگ چکے ہیں اور وہ ایک نئے چہرے کو، نئے نوجوان کو، اور اس حلقہ کوٹلی سٹی کے رہنے والے کسی نوجوان باسی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے، اس وقت آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. میرے ساتھ جو ہے نا حلقے کے بھرپور عوام کا تعاون ہے. بانیہ صاحب، چودھری محمد یاسین تو کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ، میں کسی کو اپنے مقابلے کا نہیں سمجھتا اور 15,000 کی لیڈ سے میں الیکشن یہاں سے ون کروں گا. اس پہ کیا کہیں گے؟ لیکن دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ اب جو بندہ، دیکھیں جب بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے، اوپر کی بات کچھ اور ہے. ابھی میں آپ سے بات کروں گا تو شاید آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے عام لوگوں کا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ بڑے یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی، آپ فیلڈ میں جائیں نا، اب عوام میں جائیں، اب یہاں کوٹلی کی وارڈز ہیں اور اس کے بعد یونین کونسل ہیں، گاؤں کی سطح پہ جائیں تو لوگوں کی رائے آپ سروے کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون کتنی لیڈ میں ہے. اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو جی انشاءاللہ رزلٹ آئے گا تو لیڈوں کا پتہ چل جائے گا. بانی صاحب، کیا جو ضلع کوٹلی کے 6 کے 6 حلقے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے میرٹ پر ٹکٹ تقسیم کیے یا پیسوں کی بوریاں کھولی گئیں؟ لیکن جی 6 حلقوں کی تو میں بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ 6 حلقوں کے اپنے اپنے اس کے سسٹم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ کوٹلی سٹی میں یہ نیا حلقہ بنا تھا 2021 میں بھی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹکٹ ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے. اس لیے میرٹ پہ نہیں ہے. میرٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کا صدر ہے تو اس کا میرٹ بن گیا، نہیں. چونکہ یہ حلقہ جو ہے یہ ایک نیا حلقہ تخلیق ہوا تھا. اسی طرح راج محل بھی ایک نیا حلقہ تخلیق ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے ایک نئے شخص کو، نئے نوجوان بندے کو، سیاسی کارکن کو موقع ملنا چاہیے. سب سے بڑی زیادتی ہے کہ جہاں پہ بھی کہیں کوئی سیاسی سپیس بنتا ہے تو وہاں پہ بھی بدقسمتی سے پارٹیوں کی پالیسی یہ ہے کہ پرانوں کو اوپر آ کے، میں تو پھر آپ دیکھ لینا رزلٹ کیا ہوگا. بانیہ صاحب، حلقہ سٹی کوٹلی میں اس وقت آپ کی کمپین جاری ہے بحیثیت آزاد امیدوار، تو کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ لوگوں کا اعتماد آپ پہ ہے اور کس بنیاد پہ، کس کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کو لوگ ووٹ دیں گے؟ لیکن یہ بات یہ ہے، کارکردگی تو تب ہوتی ہے کہ جب انسان الیکشن لڑا ہو. تو پھر دیکھیں یہاں کی جو کارکردگی ہے میرے خیال سے لوگوں کے خوشی غمی میں جو شریک ہوتے اس کارکردگی کی بنیاد پہ اگر آپ سروے کروا لیں تو 5 سال میں نے ووٹ بھی نہیں لیا. یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور یہاں پر کئی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہ چکی ہے، اور جو ضلع کوٹلی کے لوگ ہیں وہ آج بھی، یہ ضلع کوٹلی جو ہے یہ مسائل کا گڑھ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے میرٹ کارکردگی بات کی نا، یہاں پہ لوگوں کی خوشی غمی میں، ان کے مسائل میں دن رات ان کے ساتھ کون رہا. جی، یہ 5 سال اگر آپ اس میرٹ کا تعین کریں گے تو انشاءاللہ پھر رشید بانیہ کے مقابلے میں کوئی نہیں رہا ہوگا. یہ کوٹلی کی عوام انشاءاللہ جانتی ہے پوری حلقے کی. اس بنیاد پہ کہ میں الیکشن اس سے پہلے میں نے لڑا نہیں ہے، میرے پاس کوئی سیاسی کوئی جو ہے نا وہ سرکاری کوئی آفز نہیں رہا، تو اس بنیاد بھی کارکردگی. ہاں، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے. میرے والد صاحب چیئرمین یونین کونسل رہے، تو وہ ایک ریکارڈ موجود ہے، لوگ جانتے ہیں. جہاں تک بات ہے لوگوں کے اس میں شامل رہنا، تو 5 سال میں مکمل طور پہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہو یا نون لیگ تو خیر وہ مختلف اپنے وہ ٹکٹوں کے اور نئے لوگوں کو شامل کرنے اور باہر کرنے کے چکروں میں رہی ہے، تو کوئی جماعت گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھی. کسی جماعت کا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا، اور میں یہاں پہ موجود رہا ہوں، لوگوں میں رہا ہوں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں نے اپنی زندگی جو ہے نا عوامی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جب تک اب میری زندگی ہے، چاہے 1 دن ہے، 1 سیکنڈ ہے، 1 گھنٹہ ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، انشاءاللہ کوٹلی کی عوام
کے لیے، کوٹلی کی عوام کی خدمت کے لیے، اس حلقے کی بہتری کے لیے انشاءاللہ میں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے۔ بانیہ صاحب یہاں پر تو میں نے امیدوار دیکھے ہیں، گن مین بھی ساتھ ہیں، 8 گاڑیاں ساتھ ہیں، کمپین جاری ہے، ادھر سے ترانے لگے ہوئے ہیں، ادھر سے ترانے لگے ہوئے ہیں، اور 8 گاڑیاں جو ہے ساتھ، گن مینوں ساتھ جو ہے گھوم رہے، گن مینوں کے ساتھ۔ آپ کو میں نے نہیں دیکھا، نہ آپ نے گن مین رکھے ہوئے ہیں، نہ آپ نے 4 5 6 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں بڑی بڑی پہاڑیوں پر چڑھ کر پیدل بھی چل جاتے ہیں۔ آپ کو شوق نہیں ہے پروٹوکول کا؟ پیسہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ کچھ نہیں رکھا ہوا؟ اسی کلچر کے خلاف میری جنگ ہے۔ یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ 10 20 ڈالے اور پتہ نہیں خوفناک قسم کے لوگ ہیں، اب ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ 10 20 ڈالے اور پتہ نہیں خوفناک قسم کے لوگ ہیں، اب ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اسی سسٹم کے ساتھ ہماری بغاوت ہے۔ یہ جو سسٹم، یہ جو کلچر ہمارے سیاسی لوگوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے ڈالے، جس کے پاس 20 ڈالے وہ الیکشن جیت جائے گا، جس کے پاس 100 گن مین ہے، پتہ نہیں کہاں سے کون لایا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب وہ خوف و ہراس پیدا نہیں ہوگا۔ لوگ ڈالوں کے اور اس نمود اور نمائش کے پریشر سے نکل چکے ہیں، عوام باشعور ہو چکی ہے، وہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے، اور انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پہ مجھے ووٹ ملیں گے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوٹلی کے لوگوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس شخص کو ووٹ دیں، مجھے دیں یا نہ دیں۔ میں نے گراؤنڈ پہ موجود رہا، اپنا کام کیا، میں عوامی عدالت میں اب پیش ہو گیا ہوں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو دیں جو آپ جیسا ہوگا۔ جب آپ ووٹ دے کے پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری بہتری کرے گا، تو آپ جیسا نہیں ہوگا تو وہ بہتری کیسے کرے گا؟ جو 20 ڈالوں میں جا رہا ہے، جس کے پاس گن مین ہے، جو نیچے کسی غریب آدمی کو ملتا نہیں ہے، ان کی گاڑیاں گزرتے ہیں تو 2 4 غریب آدمی بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی عوام کا بندہ یہاں سے گزر رہا ہوگا۔ یہ لوگ عوام کے مسیحا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں کوٹلی حلقہ سٹی کے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اس کلچر کو اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے والا، یہ لوگوں کے پیسے دے کے ضمیر خریدنے والا، اس وقت کوئی ٹرانسفارمر کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا، وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ جعلی اسکیموں کا لالچ دے کے لوگوں کے ضمیر خرید دیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضمیر یہاں کوٹلی کے باسی جو ہیں باضمیر لوگ ہیں۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ آپ کسی کو پیسے دے کے، کسی کو لالچ دے کے آپ ووٹ لیں گے۔ اب ووٹ کوٹلی کے لوگ انشاءاللہ میرٹ پہ دیں گے۔ جب میرٹ پہ دیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس میرٹ پہ میرا یقین ہے کہ میں اس پہ پورا اترتا ہوں۔ بانیہ صاحب الیکشن لڑیں گے، 27 جولائی کو فیصلہ ہوگا کہ کس کے سر چڑھتا ہے جیت کا صحرا۔ تو اگر اللہ نے چاہا اور آپ کے سر جیت کا صحرا چڑھتا ہے اور الیکٹڈ ایم ایل اے ہوتے ہیں آپ، تو یہاں سے جو کوٹلی شہر کے مسائل ہیں اور کوٹلی کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، بنیادی جو مسائل ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت کرنٹ ایشو جو ہے وہ کچرا کنڈی کا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کوٹلی کے شہریوں کے لیے صاف پانی کا نہ ہونا، تو کیا یہ مسائل جو ہیں حل کر سکیں گے، یا باقی وزیروں کی طرح آپ کے بھی اعلانات ہی ہوں گے صرف؟ دیکھیں شاہ حسین صاحب، اس حلقے کی جو سچویشن ہے نا، پہلے تو میں آپ کو یہ بات کر رہی، اس میں ایک تو شہر کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 6 یونین کونسل دی ایریا ہیں۔ تو میری جو میرا منشور ہے وہ 2 جو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ شہر کے اپنے مسائل ہیں، دیہاتی لوگوں کے اپنے مسائل ہیں۔ ایسے ہی شہر کے لوگوں کا جو آپ کچرا کنڈی کی بات کر رہے ہیں یا جو پانی کا مسئلہ کر رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پیدا کر کے ہمارے لوگوں کو بیماریوں اور مختلف ذہنی اذیتوں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور پھر جھانسا دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ میگا پروجیکٹ لے کے آئے، یہ لے کے آئے، ہم لے کے آئیں گے۔ یہ 5 سال 10 سال 35 سال یہی مسئلہ رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ جو کچرا کنڈی کا مسئلہ یا پانی کا ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ پہلے 3 مہینوں کے اندر یہ بڑی آسانی سے ہم جو ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ میرے نزدیک تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو فوراً مسئلہ حل ہونے والا ہے اگر کوئی حل کرنا چاہے تو۔ سیاستدانوں نے اس کو جان بوجھ کے الجھایا ہوا ہے، لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رولز کی پالیسی کر کے پھر کوئی ووٹ اپنے لے رہا ہے، کوئی یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر جو بھی یہاں سے ایم ایل اے منتخب ہوتا ہے اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فوراً حل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہے دیہاتی ایریوں کے اپنے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کے یہاں پہ بے شمار مالکانہ حقوق کے مسائل ہیں، یہاں مہاجرین ہمارے بے شمار اس حلقے کے اندر رہتے ہیں،
یہاں پہ یہ پہاڑی بیلٹ میں جو لگ رہتے ہیں ان کے بھی مالکانہ حقوق کے بے شمار مسائل ہیں انشاءاللہ. مجھے اللہ نے موقع دیا تو اسمبلی کے اندر میں انشاءاللہ ان کے لیے مالکانہ حقوق بھی لے کے آؤں گا, چاہے وہ مہاجرین ہیں چاہے وہ یہاں رہنے والے لوگ ہیں. بے شمار آپ کو میں بتاؤں یہاں زمینیں جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہیں ہی نہیں, مکان بنانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم ایسا نظام بنائیں گے جس سے کوٹلی کے رہنے والے لوگوں کو اپنی جگہ, اپنی زمین, اپنا گھر ملے گا. اور سب سے جو میری خواہش ہے, اللہ نے مجھے موقع دیا, میں انشاءاللہ اپنی بھرپور کوشش, اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ جیسے بھی مجھے مینج کرنا ہوگا کوٹلی کے لیے انشاءاللہ میرا یہ پہلا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ میں جہاں سے بھی ہوا سی ایم ایچ ہاسپٹل کے لیے میں پورا ایفرٹ کروں گا. اور انشاءاللہ سی ایم ایچ ہاسپٹل کوٹلی کے لوگوں کا حق ہے, بڑا اچھا انشاءاللہ میں یہ لے کے دوں گا انشاءاللہ. جی بانگی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یاسین صاحب ہیں, ملک رضوان صاحب ہیں, فاتح محمود کیانی ہیں, اس کے بعد یوسف ملک ایڈوکیٹ ہیں, ان امیدواروں میں سے کس کے ساتھ اپنا مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے نا کوئی مقابلے کی صورتحال ہے, چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوٹلی شہر میں ڈالے لے کے گھوم رہے ہیں, تو کہیں وارڈ میں کوئی میٹنگ, کوئی کارننگ, کوئی ان کی مجھے بتا دیں کوئی چیز. تو اس وقت تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کلچر کو لوگ نہیں, لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس کلچر کو. آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز واقع ہو رہے ہیں, یہاں امیدواروں کو راستے میں روکا جا رہا ہے. کیوں روک رہے ہیں؟ زیادہ یہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ راجہ فاتح محمود کیانی مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں, راجہ فاتح محمود ہوں, چودھری یاسین صاحب ہوں, یہ گاڑیاں زیادہ لے کے آ رہے ہیں نا. ان گاڑیوں میں دیکھیں نا لوگ کون ہیں, شہر کے رہنے والے کون ہیں, گارڈز کے علاوہ, ڈرائیورز کے علاوہ ان کے ساتھ کون ہے؟ تو شہر کی کمیونٹی ہے نا یہاں پہ, بعض لوگ ہیں یہاں ووٹر ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ ذرا اس پہ دیکھیں نا, کہیں کیمرہ مار کے آپ مجھے دکھا دینا. تو ان کے ساتھ ووٹرز نہیں ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ مخلص ہیں. اللہ کا شکر ہے کسی کو کھانا نہیں میں کھلاتا. شام کو میرے ساتھ 20-25 لوگ جو ہم کمپین پہ جاتے ہیں واپس جاتے ہیں, تو یقین مانیں میں آپ کو بتاؤں وہ اپنے گھروں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پھر کس لیے ان کے ساتھ ہیں, کسی لالچ کی بنیاد پہ یا جو باقی معاملات ہیں. مجھے بتائیں کس جگہ جو ہے نا ان 3-4 لیڈروں کی جو بات کی ہے, کس جگہ کو کارنر میٹنگ ہے؟ کوئی کسی جگہ میٹنگ کر کے جلسہ کر کے دکھائیں نا. یہ سیاسی لوگ ہیں تو جلسہ کر کے دکھائیں, کر سکتے ہیں. لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا, اس کلچر کو بالکل یکسر لوگوں نے مسترد کر دیا. اب ان کا جو ہے نا یہ چورن بکنے والا نہیں ہے. جو بھی ہے یہ گاڑیاں لے کے آئیں, یہ جو مرضی کریں, یہ کہیں ہمارے سیاسی کارکن, یقین مانیں ان کو سیاسی کارکن نہیں بانگیا صاحب, ان گاڑیوں سے اور ان گارڈ سے, یہ جو گارڈز گھما رہے ہیں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں فاتح محمود کیانی, ان کے بڑے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں. اور جو یاسین صاحب, یہ باقی جتنے بھی ہیں, یہ جو گاڑیاں گھماتے ہیں اور یہ گن مین ساتھ رکھیں, اس سے ووٹ ملتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ یا جیت ہوتی ہے اس کے ساتھ؟ سیاست یہ جو ہے نا اسٹیٹس کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں. میں تو خیر وہ فاتح صاحب تو چونکہ بالکل ابھی جس کو کہتے ہیں پولیٹیکلی نیو بارن ہیں, وہ ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ان کے بارے میں, لیکن یہ چونکہ کلچر ڈیولپ کیا گیا, اور جس نے بھی ڈیولپ کیا میں سمجھتا ہوں اس نے یہ کوٹلی کے عوام کے لیے, ضلع کوٹلی کے لیے, آزاد کشمیر سیاست کے لیے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایسا خوفناک کلچر ہے کہ کوئی سویت پوش آدمی, کوئی بہترین جینون کارکن, کوئی بہترین کام کرنے والے کے راستہ روکنے کے لیے یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی غریب آدمی ان لوگوں کا جو مسیحا ہے وہ الیکشن لڑنے کی ضرورت نہ کرے. لیکن انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم نے 1, 2 یا 3 گاڑیاں, چونکہ ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں ضرورت ہے, اس پہ ہم الیکشن لڑیں گے. اس بنیاد پہ انشاءاللہ ہم الیکشن جیت کے اس کلچر کو جو ہے نا وہ سرے سے جڑ سے اکھاڑ دیں گے انشاءاللہ. آخر میں حلقہ کوٹلی کی جو غیور اور باشعور عوام ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کوٹلی کے باسیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ 27 جولائی کو آپ کے پاس ایک بہترین اور سنہری موقع ہے. اس سارے سسٹم کو بعد, وہ کہتے ہیں نا سیانے کہتے ہیں کہ بعد کے رونے سے پہلے رونا اچھا ہوتا ہے. اس وقت آپ رو لیں, اس وقت آپ صحیح درست فیصلہ کریں. میں نہیں کہتا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, اس شہر کا رہنے والا ہوں, اس شہر کے لوگوں کے مسائل سمجھتا ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, تو آپ اپنے جیسے عام آدمی کو ووٹ دے کے اس دفعہ کامیاب کریں. ان کلچرز کو, ان سیاستدانوں سے اپنی جان چھڑائیں, پھر آپ کو رونا نہیں پڑے گا. پھر آپ کو لیڈر کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی چڑوئی, کبھی اسلام آباد, کبھی ناڑ, کبھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا نمائندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کے مسائل کو خود پہلے ہی سمجھتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. اگر آپ اس دفعہ بھی اپنی ووٹ کی پرچی, اس کی طاقت, ضمیر کی آواز کے ساتھ آپ نے اگر پول نہ کی, تو پھر 5 سال آپ بھی, میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہی رہوں گا. پہلے بھی کھڑا تھا, آئندہ بھی کھڑا رہوں گا, لیکن پھر آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں روتی رہیں گی. اس لیے میں کوٹلی حلقہ سٹی کے جو عوام ہے بالخصوص اس سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را میرٹ کی بنیاد پہ ووٹ دیں. اور ووٹ جو ہے وہ کامیابی جو ہے اس کا نشان چھتڑی ہے, اور چھتڑی جو ہے اس کا سایہ
جو ہے وہ اس شہر کے لوگوں کو اس چھتری کی اس سائے کی ضرورت ہے، اور میری یہ اپیل ہے کہ آپ اس چھتری کے سائے کے نیچے آ جائیں، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ۔ امیدوار اسمبلی حلقہ سٹی کوٹلی رشید بانیہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ 27 جولائی کو عوام کی ووٹ کی پرچی کی طاقت کے ساتھ اس حلقے سے میں ون کروں گا، اور اس حلقے کی محرومیاں جو ہیں وہ میں مکمل طور پر کوشش کروں گا کہ یہاں سے جتنے بھی حلقہ کوٹلی کے شہریوں کی مشکلات ہیں اور جو مسائل ہیں اس کو حل کروں۔ اپنے کیمرہ مین انور سادات کے ساتھ میزبان شاہ حسین کو فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔